अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। सदर ट्रंप को ओहदा संभाले कल 6 माह मुकम्मल हो रहे हैं। इस दौरान वो अपना सदारती एजेंडा किस हद तक आगे बढ़ा सके हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमरीकी महकमा खारजा के बजट में मुमकिन कटौतियाँ पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखती हैं? And from now on, it's going to be America first. अपनी कम्युनिटीज में नफरत के खिलाफ अमरीकी कैसे आवाज उठा रहे हैं? I'm going to stand with this community against any kind of act of racism. और कराची का एक चिड़ियाघर जैसा घर। अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में सदर ट्रंप ने कई मरतबा अपनी दिलचस्पी का इजहार गुज़श्ता इंतखाबी मुहिम के दौरान किया था। इस माह जर्मनी में G20 सरबराह इजलास के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी तकरीबन 2.25 घंटे तवील मुलाकात पर अभी बहस खत्म नहीं हुई कि व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि G20 इजलास के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप और पुतिन के दरमियान एक और मुलाकात भी हुई थी, जिसके बारे में अब तक मीडिया को इल्म नहीं था। ये मुलाकात उस डिनर के दौरान हुई जिसमें सिर्फ सरबराहान और इनके शोहर और बेगमात मौजूद थे। सदर ट्रंप और पुतिन की गुफ्तगू के दौरान एक रूसी मुतरज्जम मौजूद था, अलबत्ता कोई अमरीकी एहलकार वहां नहीं था। व्हाइट हाउस के हुक्काम ने एक तवील मुलाकात की खबरों को गुमराह कुन करार देते हुए कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने इशाइये के इख्तिताम पर सिर्फ चंद मिनट गुफ्तगू की थी। और दूसरी जानिब कल सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के पहले 6 माह मुकम्मल हो रहे हैं। अगरचे सदर ट्रंप की मकबूलियत तारीखी तौर पर इंतहाई कम है, उनके हामियों को अब भी उम्मीद है कि वो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के अपने वादे को पूरा कर दिखाएंगे। सदर ट्रंप की अब तक की कारकर्दगी से मुताल्लिक आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। I, Donald John Trump, do solemnly swear 6 माह पहले डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में हलचल मचा देने और मुल्क में बड़ी तब्दीली लाने के वादे के साथ अमेरिका के 45वें सदर बने थे। The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. सदर ने आते ही हुकूमती कवायद के खात्मे के लिए कई अहकामात पर दस्तखत किए। उन्हें कदामत पसंद जज नील गोर्सच को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में फाइज करने में भी कामयाबी हासिल हुई, लेकिन शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप की सदारत मुतनाज़े और बाज़ औक़ात मुनक़सिम करने वाली रही, जिसने उनके मुखालिफिन की जानिब से एहतजाज और हामियों की जानिब से रद्द अमल को दावत दी। His supporters believe him, not you. सदर ट्रंप की अवाम में पसंदीदगी की शरह 40% से कम है। सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग तारीखी तौर पर किसी भी नए सदर की रेटिंग से कमजोर रही है। आमतौर पर सदर को मुंतखब होने के बाद एक तरह का हनीमून का वक्फा मिलता है। सदर ट्रंप को वो नहीं मिला। सदर ट्रंप को इलेक्शन के एक अहम इशू इमिग्रेशन पर मिली जुली कामयाबी मिली। गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग्स में कमी हुई है, लेकिन उनकी जानिब से 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक पर लगाई जाने वाली आर्जी सफरी पाबंदियों को अब भी अदालती मुश्किलात का सामना है। लेकिन किसी भी मामले ने सदर ट्रंप के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी नहीं की जितनी पिछले साल के इंतखाबात में मुदाखलत के लिए उनकी इलेक्शन कैंपेन के रूस के साथ साजबाज के इल्जाम ने। इस इल्जाम को अमरीकी सदर अपने खिलाफ एक मजमूम साजिश कहते हैं। हाल ही में सामने आने वाले इस इंकशाफ ने साजबाज के इल्जाम को और संगीन बना दिया, जिसके मुताबिक सदर ट्रंप के बेटे गुज़श्ता साल एक ऐसे रूसी वकील से मिले जिसने उन्हें उनके वालिद की मद्दे मुकाबिल हिलरी क्लिंटन से मुताल्लिक नुकसानदेह मालूमात देने का वादा किया था। ये इंकशाफ सदर और इनकी इंतजामिया की जानिब से इस ख्याल की मुकम्मल तरदीद करता है कि ट्रंप कैंपेन की जानिब से साजबाज का कोई सबूत मौजूद नहीं। एनालिस्ट जॉन फोर्टियर के मुताबिक रूस पर फोकस सदर ट्रंप के लिए उनके एजेंडे से तवज्जो हटाने वाला इशू रहा है, लेकिन इसमें तब्दीली आ सकती है। मेरी राय में पहले 6 माह इन मामलात पर किसी सदर की कारकर्दगी को परखने के लिए सही मुद्दत नहीं। कानून साजी की तकमील में अक्सर तवील अरसा लगता है। और चीन में साबिक अमरीकी सफीर जॉन हंट्समैन को रूस में अमरीकी सफारत देने का ऐलान किए जाने की तवक्को है इस हफ्ते। और इसमें शक नहीं कि सदर अपनी सदारत के 6 माह के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को हिला कर रख दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के कायल कॉन्डक का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया अभी नौखेज है और उनके लिए हालात बेहतर होने में वक्त लगेगा, लेकिन यही वक्त हालात मजीद खराब भी कर सकता है।
ٹرمپ انتظامیہ کو اپنا بجٹ منظور کروانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ اس بجٹ میں بہت سے محکموں کے لیے کٹوتیاں تجویز کی گئی ہیں، جن میں محکمہ خارجہ کے بجٹ میں تقریباً 30% کمی شامل ہے۔ اس سے پاکستان کو دی جانے والی امداد پر بھی گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے لیے چلتے ہیں سحر ماجد کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل پہ ہیں۔ سحر، پاکستان کو دی جانے والی امداد پر کن پہلوؤں سے واشنگٹن میں غور کیا جا رہا ہے؟ جی سارا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے عہدیدار اور کچھ اراکین کانگریس پاکستان کو دی جانے والی امداد کے بارے میں اب سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جو رقم پاکستان کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دی جاتی ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور اس فنڈنگ میں اب کٹوتی ہونی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ نے مارچ 2017 میں اگلے سال کے بجٹ کے لیے جو منصوبہ تجویز کیا ہے اس کا اثر نہ صرف امریکہ کے اندرونی اداروں پر ہوگا بلکہ بیرونی ممالک کو دی جانے والی امداد پر بھی ہوگا، جس میں 32% کٹوتی کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس کٹوتی کی وجہ سے امریکی افواج کو ملنے والی فنڈنگ اب بڑھ کر $54 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ فوج پر خرچ کر کے امریکہ کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ And from now on, it's going to be America first. لیکن امریکی بجٹ میں تجویز کردہ کٹوتیوں کی وجہ سے پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ ریپبلکن رکن کانگریس ٹیڈ پو کا کہنا ہے کہ پاکستان امداد کا مستحق نہیں اور امریکہ کے لیے اس کی پالیسی شفاف نہیں۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ملنے والی مالی امداد کی کٹوتی ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ پاکستان پوری طرح سے دہشت گردی کی روک تھام کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہاں، ملک کے اندر وہ لوگ دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں، لیکن افغانستان اور دوسرے ممالک میں پاکستان دہشت گردوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس لیے امریکہ کو پاکستان کو امداد نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ رقم فوج کو منتقل ہو جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے بجٹ پلان کے مطابق پاکستان کو ملنے والی امداد میں سے $200 ملین کی کٹوتی ہوگی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کو ملنے والی امداد کی اس کٹوتی سے ان پروجیکٹس پر اثر پڑے گا جو مفاد عامہ کے مقصد سے چلائے جا رہے ہیں، جیسے کہ صحت اور تعلیمی اسکالرشپس کے پروگرامز۔ ان کٹوتیوں کے منصوبے کو بہت سے حلقوں سے تنقید کا بھی سامنا ہے۔ دہشت گرد تو چاہتے یہی ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ امریکی غریبوں کی امداد کے لیے ان کے ملک میں خوراک لے کر جائیں اور تعلیم عام کریں۔ دہشت گردوں کے مطابق غربت سب سے بڑا ہتھیار ہے لوگوں کو دہشت گردی کے راستے پر مائل کرنے کے لیے۔ پاکستان ان 6 ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہے جن کے امریکہ میں داخلے پر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پابندی عائد کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس حد تک نہیں جائے گا اور پاکستان کو باقاعدہ ایک دہشت گرد ملک قرار نہیں دے گا، کیونکہ آخرکار امریکہ کو افغانستان کے مسئلے کے لیے پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے۔ لیکن ٹیڈ کے خیال میں پاکستان افغانستان کا مسئلہ حل کرنے میں مثبت کردار ادا نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا بلکہ وہاں انتشار پھیلا رہا ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں سے متفق نہیں ہوں جو مانتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے جنوبی ایشیا سینٹر کے سابق ڈائریکٹر شجاع نواز اسرائیل سے بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے۔ پاکستان کو دہشت گرد ملک کہنے کا مطلب ہے ملک کے 20 کروڑ لوگوں کو دہشت گرد قرار دینا، جو وہ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ دہشت گرد عناصر ہیں جو پاکستان کی حدود کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عناصر ملک کے اندر موجود ہیں جو ملیٹنٹ گروپس کا ساتھ دیتے ہیں اور کچھ جرائم پیشہ افراد۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے امریکی پالیسی کیا رخ اختیار کرے گی؟ پاکستانی حکومت یا عوام اس پالیسی سے کیسے متاثر ہوں گے، یہ طے کرنا فی الحال مشکل ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کو فوجی اور سفارتی دونوں میدانوں میں واضح اور سرگرم پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کو یا ایسے ہی دوسرے ترقی پذیر ممالک کو امداد دینا بند کرتا ہے تو اس کا اثر امریکہ کی گلوبل امیج پر پڑے گا اور پھر چین اور روس اس بات کا فائدہ اٹھا کر امریکہ کی جگہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کچھ اور ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کو اب امریکہ پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے۔ جی سارا۔ جی شکریہ سحر ماجد، ہمیں بتا رہی تھی امریکی محکمہ خارجہ کے ممکنہ بجٹ کٹس کے بارے میں۔ تھینک یو سحر۔ اور صبح بلوچستان کے علاقے مستونگ میں مبینہ طور پر فرقہ وارانہ تشدد کے تازہ ترین واقعے میں خاتون سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں اس کے علاوہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سی منفرد ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں۔
امریکہ نے ایران پر تقریبی سرگرمی رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے 18 ایرانی شہریوں اور تنظیموں پر پابندی لگا دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے پابندیاں لگانا امریکہ کی بری عادت بن چکی ہے۔ ترکی کے شہر استنبول اور سلیوری میں شدید بارشوں اور سیلاب سے شہر بھر میں پانی کھڑا ہو گیا، جس کے باعث چند گھنٹوں کے لیے تمام تجارتی راستے بند کر دیے گئے۔ شہر میں صرف 2 گھنٹوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے کے کئی واقعات بھی پیش آئے۔ کینیڈا کے برٹش کولمبیا کے علاقے میں لگنے والی جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے آسٹریلیا سے 48 ماہر فائر فائٹرز کینیڈا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ 159 مقامات پر لگنے والی آگ سے ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ویتنام کی حکومت نے ریچھوں کے فارمز کو باقاعدہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 1200 ریچھوں کو آزاد کرانے کی یادگار پر دستخط کر دیے ہیں۔ ویتنام میں ریچھوں کے پتے سے روایتی دوا بنانے کے لیے ریچھوں کی افزائش کے 400 غیر قانونی فارمز موجود ہیں۔ امریکہ میں سال 2015 میں صدارتی مہم کے آغاز سے اب تک اقلیتوں کو ہراساں کرنے اور نفرت پر مبنی پیغامات پھیلانے کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ انہیں خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں واشنگٹن کے قریب ڈیل رے کے علاقے میں، جہاں نسل پرستی کی حمایت میں ایک گروپ کے پوسٹرز کا جواب لوگ اپنے سائنس سے دے رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی سے کچھ ہی دور ڈیل رے کے علاقے میں اب بھی پرانے طرز کی مین سٹریٹ موجود ہے۔ یہاں کا پرامن اور خوشگوار ماحول اس وقت ہل کر رہ گیا جب یہاں کے لوگوں نے ایک صبح سیاہ فاموں، مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف نفرت انگیز پوسٹرز اپنے یہاں لگے دیکھے۔ اس قسم کی نفرت اور منفی خیالات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور خصوصاً ایسی کمیونٹی کا جس میں میں اور میرا منگیتر رہتے ہیں۔ مقامی کاروباروں نے ان پوسٹرز کے مقابلے میں اپنے سائنس لگائے ہیں۔ میرے لیے سائن رکھنے کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں کے لوگوں نے اپنایا ہے، میں اب اس کمیونٹی کا حصہ ہوں، اور میں کسی بھی قسم کی نسل پرستی کے عمل کے خلاف اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ نفرت یہاں کا خاصا نہیں، یہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم دوست ہیں اور اسے خود پر حملہ سمجھتے ہیں۔ ڈیل رے دوستانہ اور بلا تعصب ماحول کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جہاں نفرت پر مبنی پیغامات ناقابل قبول ہیں۔ آزادی رائے کو ہمارا آئین تحفظ دیتا ہے، لیکن جب یہ اس نوعیت کا ہو تو پھر اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ محلے کی فارمیسی کی کھڑکی میں لگا سائن یہاں سب آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ فارمیسی کی مالک اسٹیسی شوارٹز کہتی ہیں کہ ان کے یہاں مختلف رنگ و نسل کے لوگ کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہسپانوی، مسلمان اور ایرانی کام کرتے ہیں، یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کسٹمرز بھی یہاں آ کر اچھا محسوس کرتے ہیں۔ پالتو جانوروں کی اشیاء کے اس اسٹور پہ لگا سائن نفرت کو مسترد کر رہا ہے۔ دکان کے مالک کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے انتخابات کے بعد سے نفرت آمیز رائے کا اظہار حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ شروع کس نے کیا، جو نفرت انگیز باتیں ہم نے لوگوں کے منہ سے سنی ہے، اب انہیں رکنا ہوگا۔ لگتا ہے ڈیل رے میں لوگوں کو زندگی کے اس اصول پر کہ نفرت کو مسترد کیا جائے اب شاید ہر روز ہی عمل بھی کرنا ہوگا۔ ڈیبرا بلاک کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔ دنیا کے مختلف حصوں میں پانی کے مسئلے کو روبوٹس کی مدد سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یہی موضوع تھا فرسٹ گلوبل نامی ادارے کے پہلے روبوٹکس اولمپک مقابلوں کا، جس میں دنیا کے 160 ملکوں کے طلباء اور طالبات حصہ لینے کے لیے واشنگٹن آئے۔ 4 روز تک جاری رہنے والے ان مقابلوں میں یورپ کی ٹیم نے سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کر کے گولڈ میڈل اپنے نام کیا، لیکن سب سے زیادہ توجہ حاصل کی افغان طالبات کی روبوٹکس ٹیم نے، جس کی ہمت، لگن اور بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں کریجس اچیومنٹ کی کیٹیگری میں سلور میڈل دیا گیا۔ مقابلے میں شامل ٹیموں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ بھی وہاں موجود تھیں، جنہوں نے افغان ٹیم سے خاص طور پر ملاقات بھی کی۔ ان طالبات کے امریکی ویزوں کی درخواست 2 مرتبہ مسترد ہونے کے بعد صدر ٹرمپ کی سفارش پر انہیں ویزے جاری کیے گئے تھے۔ اور اس روبوٹک مقابلے میں پاکستانی ٹیم نے بھی حصہ لیا، اس سے ہمیں ملوا رہے ہیں امان اظہر۔ دنیا بھر سے آئی ینگ ٹیکیز کی یہ ٹیمیں عالمی روبوٹکس کا مقابلہ جیتنے کے لیے بےتاب نظر آتی ہیں۔ گہما گہمی سے بھرے اس ہال میں کہیں روبوٹس بنائے جا رہے ہیں تو کہیں جیتنے کی اسٹریٹجی پر غور ہو رہا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی سلسلے میں گم ہے۔ ایک کونے میں ٹیم پاکستان کے 6 سورما بھی اپنے روبوٹ کی حرکات و سکنات میں گم نظر آئے۔
اور پھر وقت آن پہنچا مقابلے کا۔ ایک جانب پاکستان، عمان اور لاؤس، اور مد مقابل پیرو، جرمنی اور کمبوڈیا۔ دونوں ٹیموں کی کوشش ہے کہ نیلے رنگ کی گیندوں کو جو صاف پانی کی عکاسی کرتی ہیں نارنجی گیندوں یا گندے پانی سے علیحدہ کریں۔ ٹیم پاکستان کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہ جیت گئے ہیں۔ یہ میرے پیچھے ٹیم پاکستان ہے جو ابھی ایک مقابلے سے باہر آئی ہے۔ آئیں اس چل کے ذرا پوچھیں کیا ہوا۔ یہ کمپٹیشن اصل میں گندے پانی کو صاف کرنے کے بارے میں، اور جو بلو بالیں ہوتی ہیں وہ صاف پانی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور اورنج بالیں گندے پانی کو، اور ہمیں انہیں الگ الگ کرنا ہے۔ ہمارے آگے کریئرز میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس چیز کا، کیونکہ اس میں اس پورے کمپٹیشن میں دو چیزیں مل کے سکھائی جاتی ہیں، ایک کمپٹیشن اور پھر کوآپریشن۔ مل کے کوآپریشن جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، جو اس کمپٹیشن کی بنیاد ہے۔ میرا نام داؤد ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں، اور یہاں پہ اتنی زیادہ نیشنز کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے سب کہ اپنی اپنی کلچرز اور فرینڈز بنا رہے ہیں ہم لوگ، اور یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہت سے لیسنز ہیں، اب دوسری ٹیم کے ساتھ کیسے کوآپریٹ کرنا اور پھر کیسے مطلب اسٹریٹجی وغیرہ بنانا اور پھر ان کے ساتھ ان کو ہیلپ کرنا اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ایسی اس میں کوئی بات نہیں کہ لڑکیاں یہ کام نہیں کر سکتی۔ میتھمیٹکس یہ سمجھا جاتا ہے کہ مے بی بوائز کے لیے زیادہ آسان ہے، تو یہ نہیں ہے سچ۔ علی سید پاکستانی نوجوانوں کی اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کمپٹیشن کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ کولیبریشن ہے اور انٹریکشن ہے دوسری ممالک کے ساتھ، اور جو ایکسپوئر اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو مل رہا ہے، کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، وہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے میرے خیال میں یہاں پہ ہمارے بچوں۔ مقابلہ افراد کے درمیان ہو یا ملکوں کے، ہار جیت تو ہوتی ہی ہے، لیکن گلوبل روبوٹکس کمپٹیشن کا مقصد صرف مقابلہ ہی نہیں بلکہ گلوبل پارٹنرشپ کو بھی فروغ دینا ہے، تاکہ پینے کے صاف پانی جیسے عالمی مسائل کا حل مل جل کر نکالا جا سکے۔ امان اظہر، اردو VOA، واشنگٹن۔ کانگریچولیشن ٹیم پاکستان فار میکنگ اٹ ٹو دس کمپٹیشن۔ اور روبوٹس کے ساتھ ساتھ خوبصورت پرندوں اور جانوروں سے پیار کرنا بھی ایک دلچسپ شوق ہے۔ آج ملتے ہیں کراچی کے ایک ایسے خاندان سے جس نے اسی شوق میں گھر میں جنگل آباد کر لیا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نایاب پرندے، رنگ برنگے مکاؤ، خوبصورت لو برڈ، دلکش مور، سرخاب، حسین کبوتر، نٹکھٹ بندر، ہرن اور خطرناک سانپ۔ جناب آپ سوچ رہے ہیں یہ کسی چڑیا گھر کے مناظر ہیں، تو ایسا بالکل نہیں۔ یہ تو کراچی کے علاقے فیڈلبی ایریا کے رہائشی راہیل اور جنید کا گھر ہے، جنہوں نے جانوروں اور پرندوں کی محبت میں گھر کو منی زو میں تبدیل کر دیا ہے۔ راہیل کو سب سے پیارے لگتے ہیں مکاؤ۔ میرا کہ شام میں جب میں چھت پہ آؤں تو مجھے جنگل جیسا ماحول چاہیے ہوتا ہے، کہ مجھے بہت سی چیزیں پسند ہیں، کہ جیسے مور ہے، ٹرکی ہیں، لیکن میرے جو فیوریٹ ہیں یہ جے ویرو ٹھاکر ہیں۔ جے ویرو ٹھاکر یہ تینوں مکاؤ ہیں۔ جنید کا کہنا ہے کہ پرندوں اور جانوروں کو پالنے کا مقصد خود کو بری عادتوں سے دور رکھنا ہے۔ وہ ان کا گھر کی فرد کی طرح خیال رکھتے ہیں۔ ایک تو آپ گھر میں جب کوئی پیٹ رکھیں گے تو آپ اس کے اندر انگیج رہیں گے، آپ بیزی رہیں گے، تو آپ کو دوسری جو ہیبٹس ہیں جیسے اسموکنگ ہو گئی، ڈرنکنگ ہو گئی، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، جو عام طور پہ آج کل پھیل رہی ہے، تو آپ اس میں انوالو کم سے کم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ ظاہر ہے میں پورا دن اپنے گھر کو بھی ٹائم دوں گا، بزنس کو بھی ٹائم دوں گا، پھر ان جانوروں کو، تو میرے پاس ایکسٹرا چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ گھر میں بنا یہ منی زو بچوں کی تفریح کا بھی سامان ہے۔ بچے ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ راہیل کہتے ہیں ان کے گھر میں موجود پرندوں اور جانوروں کی قیمتیں لاکھوں میں ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ شوق بہت مہنگا ہے، لیکن وہ ان سے محبت میں اپنا سارا سرمایہ بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔
सारा बच्चे तो खूब ये जानवर एंजॉय कर रहे थे, घर का चिड़ियाघर, बिल्कुल। और आपने भी एंजॉय किया हमारे 18वां IFA अवार्ड्स की तकरीब से, जो हमने आपके लिए इंटरव्यूज लेकर आए, और हम आपके लिए बॉलीवुड के नामवर सितारों की बातें लेकर आते रह रहे हैं इस हफ्ते में। आज मिलते हैं अनुपम खेर से। इन दिनों वो अमेरिकी सिनेमा हॉल्स में नजर आ रहे हैं फिल्म द बिग सिक में पाकिस्तानी अदाकार और राइटर कुमैल नंजानी के वालिद के रूप में। अनुपम खेर इस फिल्म का हिस्सा कैसे बने और अनिल कपूर अमेरिका में हिंदी फिल्मों के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो कैसा लगा उनके साथ काम करना? बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा मेरे साथ काम करने में। आई पोर्ट्रेड हिज फादर्स रोल विच वाज हिज विश। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा था कि कौन चाहते हैं आपका रोल करना, तो उन्होंने मेरा नाम लिया था। तो उनके बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरा हाँ बोलना ज़रूरी था, तो बिना स्क्रिप्ट सुने मैंने हाँ बोल दिया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कुमेल इज़ अ वंडरफुल बॉय। और पाकिस्तान में आपकी बहुत फ़ैन है, आपको डेकेड से देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस चैनल के थ्रू, इस मैसेज कुछ देना चाहेंगे पाकिस्तानी? शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम को सराहा है। और आईफा के लिए क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका के अंदर इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार्स का मेला न्यूयॉर्क में इस बार होना है, इसमें बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, साउथ एशियन लोग बहुत रहते हैं और इट्स वेरी वंडरफुल टू बी विद देम। एवरीबॉडी लव्स न्यूयॉर्क। You're all from New York? Yes, I'm from Kenya. Kenya. New Zealand? Yes. Hello New Zealand. Hello Kenya. Hello New York. And of course Dubai. Pakistan, of course. Mumbai, Pakistan. ये दिल आपने हॉलीवुड में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी। अब बॉलीवुड को आप यहाँ भी ले आए अमेरिका के अंदर, तो आप समझ जाए कि इस तरह बॉलीवुड अमेरिका में बहुत सालों से लेकिन अब जरा बड़े उस पे हो रहा है पैमाने पर, तो आपका ख्याल है कि जो गैप था वो ब्रिज हो रहा है, कोलैबोरेशंस हो रही है, कोशिश जारी है। एंड आई थिंक एवरी ईयर इट्स बिकमिंग द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग टू सी इन अबाउट 30-40 years China and India are going to make the maximum films and the maximum business is going to be in China and India. और सारा, कल आपने सरप्राइज दिया था कनिका कपूर के साथ गाना गा के, तो मैंने भी आईफा अवार्ड्स के ग्रीन कारपेट पर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मैं गा तो नहीं सका। लेकिन कुछ नामवर सिंगर्स के फेवरेट गाने हमने अपने व्यूअर्स के लिए उनसे गवा लिए। सो लेट्स चेक आउट अरमान मलिक एंड बेनी दयाल। दयाल की आवाज तो बड़ी अच्छी है, उनके ग्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने उनको बताया भी रेड कार्पेट पे, ही वाज क्वाइट हैप्पी कि उनको कॉम्प्लीमेंट मिला है। सो वेरी नाइस। आपने अपना टैलेंट नहीं दिखाया, लेकिन उनका टैलेंट आप ले आए सामने। एग्जैक्टली। और आईफा अवार्ड से सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज और बिहाइंड द सीन्स एक्शन आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर देख सकते हैं। हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @urduvoa और फेसबुक के एड्रेस है facebook.com/voa urdu।